नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ हमारे यहाँ मस्कत ओमान में यौम आशूरा था और ये मुहर्रम शरीफ की हमारी इस नशिस्त की जिसमें हम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, इसकी ये चौथी मजलिस है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का दिन जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है, जिसके अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और आपकी आल के जो असहाब हैं उनको जिस ज़ालिमाना अंदाज से कत्ल किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, उससे बदतरीन मिसाल हमें इस्लामी तारीख़ में नहीं मिलती अपनी। और हमारी बदकिस्मती कह लें कि आज के दौर तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो यजीद के हामी हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हालांकि इसके पीछे बात कुछ और होती है, वो यजीद के पीछे किसी और को बचाना चाह रहे होते हैं। जो उसको डायरेक्टली बचाते हैं उनमें से तो बाज़ लोग वो हैं जो कि बिल्कुल ही करबला का इनकार कर देते हैं और कहते हैं एक तारीख़ी मामला है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बेशक तारीख़ी मामला है, लेकिन ये सिग्निफिकेंस है इसकी एक। और फिर जो करबला से मुतल्लिक जो रिवायात हमारे सामने आती हैं कुतुब तारीख़ में, उससे मुतल्लिक वो तरह तरह के शक व शुबहात जो है वो पैदा करते हैं। एक तो वो गिरोह है, और उसी गिरोह में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो फिर इस लेवल तक जाते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलती थी, इज्तिहादी गलती थी। और जो यजीद जो था वो सही कह रहा था, वो हक पर था, इसके ऊपर वो अपनी एनर्जी को जो है वो लगा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और दीगर अहले बैत का जब जिक्र करते हैं ना, हज़रत अली का, इमाम हसन, इमाम हुसैन का, तो जनरली स्पीकिंग इल्ला माशाअल्लाह जो नासबी उलमा हैं वो उनको सहाबी नहीं समझते। वो बाकी सहाबा को एक तरफ रखते हैं और इनको एक तरफ रखते हैं। जो बाकी पर प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वो तहकीर करते हैं और इनके ऊपर वो अप्लाई नहीं करते, इनको सहाबी नहीं मानते। अहले बैत तो एक बड़ा मकाम है, वो सहाबी मानने को तैयार नहीं है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि ये जितनी शद्दोमद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गलती और ख़ता इसके ऊपर फोकस करते हैं, अगर इनका रुख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनसे जिन लोगों ने जंगें की हैं, अगर उनकी ख़ता पर कर दिया जाए तो वहाँ पर फिर रिफ्ज़ और शिय्यत और खारिज अहले सुन्नत, खारिज बरेलवियत और देवबंदियत और क्या क्या फ़िरके बना रखे हैं, उस तरह के फतवे सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहाबी हैं, तो जो आप सहाबा को एक बेसिक दर्जा देते हैं ना, वो इनको मिलता है। वैसे तो अहलुल बैत हैं और उनके मकामात जो है बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक ही बिल्कुल सबसे जुदा है। इस हवाले से जो अटैक किया जाता है तारीख़ी रिवायात को लेकर, वो जो रावी हैं अबू मिखनफ, कहा जाता है कि भाई ये बस सब उनकी मरवियात हैं और
بس انہی سے یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے نا وہ گھڑی ہیں، وہ رافضی تھا، لہذا ہم اس کے اوپر کسی طرح کا اعتماد نہیں کر سکتے. ابو مخنف، اور کہتے ہیں وہ متروک تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے جو علماء ہیں، جیسے کہ جس کو نہیں پتا وہ یہ سن لے، ان لوگوں نے اپنے مدارس میں حدیث نہیں پڑھی ہوتی. یہ جو 10 سال 8 سال بیٹھ کے درس پڑھتے ہیں نا، بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، یہ لوگ حدیث پہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں. انہوں نے فقہ بہت پڑھ رکھی ہے، ان کی عربی بڑی سٹرونگ ہے، اور منطق کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، مختلف علوم جو ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں. حدیث یہ فقط 1-2 رسالے، وہ بھی خالصتاً جو نظری رسالے ہوتے ہیں نا، تھیوریٹیکل، جس کے اندر پریکٹیکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنا کہ اگر وہ پڑھ کے ان کو ان کے ہاتھ میں اگر آپ پکڑا دیں نا یہ حدیث کی سند بتائیں ذرا کیسی ہے، تو ایسے ایسے بلنڈر ماریں گے کہ آپ بھی حیران ہوں گے. ان کے پاس وہ نہیں ہوتا. جس کو یہ لوگ دورہ حدیث بولتے ہیں نا، اس کے اندر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ کتب ستہ کو گو تھرو کر رہا ہوتا ہے، 1 سال کا وقت ہوتا ہے، 1 سال کا وقت ہوتا ہے، 1 سال کے وقت کے اندر انہوں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ مکمل کرنی ہوتی ہے. اور پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جس طرح کسی شیخ کا کوئی مزاج ہو، وہ جہاں جہاں اس کو نظر آئے گا، اگر وہ بریلوی ہے تو وہ علم غیب ثابت کرتا رہے گا، اور اگر وہ دوسرا ہے تو وہ پھر بشریت ثابت کرتا رہے گا. بس ان کا یہاں پر ہے، ختم ثابت کر دیا اور کل ثابت کر دیے، چادریں چڑھانا ثابت کر دی، یہاں سے فقہی وکیل بن گئے احناف کے، چند ایک مسائل وہاں سے وہ ثابت کر دیے. اور جو سن رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ایک ایک بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دے ہیو نو آئیڈیا. اس لیے عوام الناس اس چکر سے باہر آ جائیں کہ یہ جو جنرلی جو مدارس ہیں ان کے ہاں کچھ آپ کو حدیث کے سمجھنے والے لوگ ملتے ہیں. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی میں نے بتائی ہے. یہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ جب یہ گریجویٹ ہوں تو یہ جرح و تعدیل کا کلام سمجھ بھی سکیں. کرنا اور اس کے اندر پارٹ لینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہارش ریئلٹیز کی آپ کو میں نے بتائی ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ایک گتا لے کے فارغ التحصیل کا فارغ ہوتے ہیں، بس ممبر پہ بیٹھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں علامے ہیں، اور پھر انکار کرتے ہیں حسین غلط تھا، ابو مخنف جو ہے وہ ضعیف تھا، اس نے یہ روایت نہیں لی، وہ متروک تھا، وہ رافضی تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا. جب تک اپنے مسلک کے اوپر مسلک کی دم کے اوپر پاؤں نہ آئے، تب تک یہ بولتے رہتے ہیں. ہاں جیسے ہی وہاں پر آ جائے گی کوئی دم شم پڑے گی مسلک پہ، تو وہاں پر یہ سارے ایسے مفسر بنتے ہیں کہ راضی بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ نقطہ کہاں سے آیا ہے، اور ایسے محدث بنتے ہیں کہ امام بخاری ان کو دیکھ کے کہ یار میں ریزائن کر دیتا ہوں. یہ اس لیے بتایا آپ کو کہ ان کے کلام کی اہمیت ہے کیا. یہ جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، حدیثوں کو ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھ کے جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں احادیث کو، اور ساتھ کہہ رہے جی یہ بے شک ضعیف ہے لیکن یہ فضائل میں قبول ہے. سبحان اللہ. اب آ جاتے ہیں ابو مخنف کی طرف، اور اس کو سمجھیے کہ حدیث ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، تفسیر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، فقہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، اسی طرح تاریخ ایک مستقل ایک الگ سبجیکٹ ہے. جو لوگ تفسیر کے ماہر ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ان کو حدیث کی الف بے بھی آتی ہو، بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اس کی مثال آپ اپنے مفسرین کو پڑھ لیجئے، راضی سے شروع کر لیں اور آپ بعد میں دیکھتے چلے جائیں. جو معاملہ ہے روح البیان کو دیکھ لیں، اس میں کیسی کیسی موضوعات ہیں، نہ صرف موضوعات ہیں بلکہ وہ شیخ تو حدیث کے گھڑنے کا جواز تک فراہم کرتے ہیں. یہاں تک کے معاملات ہیں مفسرین کے اندر. تو فقہ کے اندر آ جائیں تو فقہاء کی کتابیں آپ کو بہت سی موضوعات سے بھری ہوئی ملتی ہیں. تو محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے. عبدالحی لکھنوی کو دیکھیں، ملا علی قاری کو دیکھیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ جو الہدایہ کے جو شراح ہیں، جو شروحات کرنے والے ہیں، یہ محدثین نہیں تھے زیادہ کہ اگر ان کی کتاب میں کوئی روایت آ گئی تو وہ. اور علمی زوال تو یہ ہے ان لوگوں کا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک موضوعات شریف کے حوالے سے حدیثوں کو بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کو امام ابن الجوزی نے اپنی موضوعات شریف میں نقل کیا ہے دلیل کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، یہ عالم تھا ان لوگوں کا.
اسی طرح حدیث ایک مستقل سبجیکٹ ہے. آپ حدیث کے اندر کیسے کیسے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں جن کو عقیدے میں ایسی غلطیاں لگی ہیں کہ اٹس انبلیویبل. حدیث میں وہ بڑے کمال ہوتے ہیں لیکن عقیدے میں مجسمہ جیسے عقائد تک جو ہے ان کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب اس کے اندر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر وہ مات کھا جاتے ہیں. اسی طرح تاریخ ایک مستقل سبجیکٹ ہے، مستقل سبجیکٹ. میں یہاں پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ کیوں کسی ایک فن کے امام کی بات جو ہوتی ہے وہ دوسرے فن میں نہیں چلتی. حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بیٹے ہیں حافظ ابو زرع عراقی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بخاری اور مسلم کے روات کے اوپر جن کی بچرا کی گئی ہے، اس میں ایک راوی کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے اوپر وہ کسی امام جرح و تعدیل کا، غالباً یحییٰ کا، وہ کلام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر سخت قسم کی جرح کی ہے کیونکہ یہ فلسفی یا میڈیسن اس کے اندر یہ انوالو تھا. یہ بندہ، اس کے اوپر زین الدین عراقی نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہ یحییٰ کا سبجیکٹ ہے، نہ وہ اتنا اہل ہے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹ بھی کر سکے. سمجھیں؟ جب کوئی ایک سبجیکٹ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اب یحییٰ حدیث کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ایک، ٹھیک ہے، ان کی آراء کو ترجیح دی جاتی ہے، سنی جاتی ہے بات ان کی، اور فاؤنڈرز میں مانے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سبجیکٹ سے باہر گفتگو کر رہے ہیں nobody is going to take him seriously at all. اور بدقسمتی سے یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہی ہمیں آتا ہے. وہ جو لوگ ساری ساری عمر نہ پڑھ سکے، ہم تو 8 سال میں پڑھ کے، 6 سال میں پڑھ کے، اور وہ بھی کچے پکے ایگزام پاس کر کے، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ اساتذہ کی مدد سے چیٹنگز وغیرہ کروا کر وہ کہ جو گریجویٹ کر گئے ہیں نا، اب ہمیں امام کہیں. جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر شخص کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جب وہ کمنٹ کرتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، اس کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تاریخ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور جو راوی ابو مخنف ہے، ابو مخنف، یہ تاریخ میں امام ہے، تاریخ میں ثقہ ہے. تاریخ کی مرویات کی جب بات آتی ہے تو اس آدمی پر ریلائی کیا جاتا ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے. ان کی اگر میں تھوڑی سی بایوگرافی آپ کے سامنے رکھوں تو ان کا نام ابو مخنف لوط بن یحییٰ بن مخنف بن سلیمان ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی جیسے یہ لکھا گیا کہ ان کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ تھا، اور اہل تشیع کی جو کتب ہیں رجال کی، اس کے اندر بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے. وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. البتہ جہاں تک بات آتی ہے تاریخ کو روایت کرنے کی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کو تو چھوڑیں، حدیث تک بخاری کے اندر معتزلی، قدری، مرجئہ، خارجی اور رافضی تک راوی جو ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر بھرے، جن سے ہم نے علم جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو جب تاریخ کی بات آئی تو اس کے اوپر ہمارے جو ارلی ہسٹورینز ہیں، جس میں بلازری ہو گئے، اور وہاں سے لے کر ابن کثیر تک، اور بعد میں ابن اسیر وغیرہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان سب نے ابو مخنف پر بالاتفاق اعتماد کیا ہے تاریخ کو نقل کرنے میں. میں یہاں سے البدایہ والنہایہ سے ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر البدایہ میں حافظ ابن کثیر جب مقتل لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، تو لکھنے سے پہلے کمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقتل ہے وَهَذِهِ صِفَةُ مَقْتَلِهِ، یہ آپ کے مقتل کی صفت ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل یہاں پر بیان کریں گے رضی اللہ عنہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لیا، ہی سیز مأخوذۃ من کلام ائمۃ ھذا الشأن، یہ وہاں سے اخذ کیا ہے جو اس فن کے ائمہ ہیں، تاریخ کے جو ائمہ ہیں، وہاں سے اخذ کر کے اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں. لا کما یزعمہ اہل التشیع، وہ نہیں جو شیعوں نے جس طرح سے اس کو نقل کیا ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ صاف جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان جو باندھتے ہیں. یہ جملہ لکھنے کے بعد حافظ ابن کثیر پہلی روایت جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال ابو مخنف، ابو مخنف نے کہا. پھر جب پوری
پوری اس کی تفصیل بیان کر کے ایک اور روایت کے بعد جا کے لکھتے ہیں کہ وروا ہوا وغیرہ قالوا، اور پھر آگے روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ ابو مخنف اور دیگر جو مورخین ہیں انہوں نے کہا، اور پھر روایت کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ ابو مخنف جو ہے یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ ریجیکٹڈ ہے۔ وہ لوگ جو تاریخ کو آپ سے زیادہ جانتے تھے، آپ نے صرف سبجیکٹ کو ٹچ کیا ہوتا ہے، صرف آپ ایک ایک دو کتابیں درسی پڑھتے ہیں بس پاس کرنے کے لیے، اگلے کلاس میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں کر رہے۔ وہ جن کی زندگیاں ریسرچ میں گزری ہیں، وہ جو مسجد کی انتظامیہ کے محتاج نہیں تھے حق بیان کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے جب ابو مخنف پر گفتگو کی ہے تو اس کی روایات پر اعتماد کیا ہے۔ اب بات بھی یہاں روکتے نہیں ہیں۔ جب ہمارے یہ لوگ کچھ ہوش و حواس میں تھے تو ان دنوں میں یہ ابو مخنف کا دفاع بھی کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، میرے دوست ہیں محی الدین، انہوں نے اس کے کافی سارے حوالات جو ہیں وہ نکالے ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جو کتاب ہے یہ تجلیات صفدر، although I don't like to quote our subcontinent books، کیونکہ اس کے اندر اتنی نفرت اور اتنا بغض بھرا ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ کہ ہائی کوالٹی جو کنٹینٹ ہوتا ہے آپ کو بہت کم کہیں سے پڑھنے کو ملتا ہے۔ تجلیات صفدر، اس میں لکھتے ہیں جی، یہ مجلد اول ہے اور اس کے آتھر ہیں مناظر اسلام، ترجمان اہل سنت، وکیل احناف حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے رد وغیرہ کیا ہے مختلف جو ہے لوگوں کا۔ خیر ایک خط ہے جو انہوں نے لکھا ہے بنام مولوی ضیاء الرحمن کے، اس میں وہ جا کے لکھتے ہیں، یعنی اسی کا ذکر کرتے ہوئے ابو مخنف کا، کہ ہم بھی اسے محدث یا مفتی نہیں مانتے، مورخ مانتے ہیں۔ رد کرتے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو ہسٹورین مانتے ہیں۔ یہ جو آپ بول رہے ہو کہ وہ ضعیف ہے، ہاں وہ حدیث میں ضعیف ہے، ہم حدیث تھوڑی لے رہے ہیں اس سے۔ اگر وہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح اس میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں لیں گے اس سے۔ اچھا یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حدیث جو ہے وہ آپ کیسے اس کو رد کر رہے ہیں جبکہ تاریخ قبول کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ الگ سبجیکٹس ہیں۔ حدیث میں اور تاریخ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے کہ لفظ کیا بیان ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے ہم نے پھر جو احکامات ہوتے ہیں شریعت کے وہ اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے سبجیکٹ میں یا حدیث پر کلام کرتے ہوئے پھر یہ بحثیں آتی ہیں کہ یہ روایت شاذ تو نہیں ہے، منکر تو نہیں ہے، مخالفت ثقات تو نہیں اس میں ہو رہی، اس میں ادراج تو نہیں ہو رہا۔ یہ سارے متن کو بچانے کی باتیں ہیں، اس کو جتنا میکسیمم آپ بچا سکتے ہو۔ تاریخ میں لفظ میٹر نہیں کرتا، بلکہ من حیث المجموع ایک پورا انسیڈنٹ کیا ہوا وہ معنی رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی بلکہ 20 آدمی جب ایک ہی ایونٹ کو دیکھیں گے تو یقینی طور پہ ان کی ڈیٹیلز میں فرق آئے گا، کوئی ایک شخص وہ ڈیٹیل بیان کرے گا جو دوسرا نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی ایکسپیرینس میں یہ چیز ہے، ان کو جو چیز ریلیونٹ لگے گی، جس پر ان کی نظر جائے گی، وہ تو اس کو بیان کریں گے، دوسری چیزوں کو تو وہ بیان نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے لفظ وہاں پر معنی نہیں رکھتے، بلکہ جو مشاہدہ ہوتا ہے ہسٹورینز کا وہ وہاں پر معنی رکھتا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے یہ حقائق کربلا اور ان کا پس منظر۔ یہ کتاب ہے فیض رسول نقشبندی اتاری صاحب کی، اور اس کے ناشر ہیں اکبر بک سیلرز لاہور۔ اور اس کتاب کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے دور کے نواسب کے جو امام ہیں، بہت بڑے نواسب کے امام ہیں، جناب علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ان کی تقریض بھی لکھی ہوئی ہے اس کے شروع میں، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے شروع میں ہی کہ اللہ تعالیٰ فاضل ان کا نام لے کے ان کو جزائے خیر عطا فرمایا کہ جنہوں نے حب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور حب صحابہ رضی اللہ عنہم کے صاحباں کے نیچے بیٹھ کر حقائق کو مرتب کیا ہے،
کمال اعتدال سے باطل نظریات کی نشاندہی کی ہے اور انہیں رد کیا ہے. یہ کہہ کے پھر اب اسی کتاب کے اندر یہ مزید پڑھیں کہ آگے پھر یہ جو آتھر ہیں یہ ابو مخنف کا آگے جا کے دفاع کرتے ہیں، رد کرتے ہوئے دوسروں کا. کہتے ہیں کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ شیعہ تھا، ائمہ کے نزدیک وہ حدیث میں ضعیف ہے لیکن وہ تاریخ میں حافظ تھا. تاریخی روایات اس کے پاس ایسی ہیں جو اس کے غیر کے پاس نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنفین اس کی طرف لپٹتے ہیں. البدایہ والنہایہ سے اس کا حوالہ لگاتے ہیں یہاں پہ. اور پھر اسی کتاب میں جا کے وہ کوٹ کرتے ہیں جو بندیالوی صاحب ہیں ان کا رد کرتے ہوئے. وہ لکھتے ہیں کہ بندیالوی نے ابو مخنف کے اوپر بڑے سخت اعتراضات وغیرہ کیے، پورا ان کا وہ کلام نقل کر کے تو نیچے اس کا دفاع میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان یزیدی ہم نواؤں سے سوال کرتے ہیں، یا میں سوال کرتا ہوں کہ تم نے پوری تاریخ کی کتب کو غلط کہا ہے، اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے ہوئے کسی کو کذاب کہا، کسی کو رافضی افسانے گھڑنے والا کہا. پھر تم نے یہ مواد کہاں سے حاصل کیا؟ حماقت تو یہ ہے کہ اس ظالم نے اپنے پیشواؤں کا بھی حیا نہ کیا، ابن کثیر کو بھی معاف نہیں کیا، اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہی نہیں بلکہ عاشق ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر آگے انہوں نے جو اپنی وہ جس طرح ان کی ایک ہے وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے پھر کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کے اندر ادب و عشق اہل بیت علیہ السلام ہوتا تھا. اب تو وہ کسی اور چیز کی نظر ہو چکا ہے. تو بھائی جو ابو مخنف ہے یہ تاریخ میں قابل اعتماد ہے. حدیث بیان کرے گا تو ہم حدیث نہیں لیں گے. تو تاریخ بیان کرنے کے اعتبار سے ہم اس کی مرویات کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. آبویسلی جو پھر تاریخ کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ تاریخ کو بھی ایک نقد سے گزارا جاتا ہے نا، ایسا تو نہیں بس جو بات ہوگی اس کو مان لیں گے آنکھیں بند کر کے. وہ جو متن پہ کلام ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے راوی ہونے کی حیثیت سے اس کو ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے اندر تمام تاریخ کے ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے. اور ہمارے یہ لوگ جو ہے وہ صرف ایک یزید اور اس کے اوپر جو معاملہ ہے اس کو بچانے کے لیے تاریخ تک کا انکار کریے. تو تاریخی روایات ہیں اس کو تو ماننا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. قومیں وہ ہوتی ہیں جو تاریخ سے کچھ سیکھتی ہیں، اپنی تاریخ کے اوپر فخر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر غلطیاں سے سیکھ کر آگے اپنی منزل جو ہے اس کو طے کرتی ہیں کہ آئندہ کیا کرنا ہے. اور یہ ایسے عقل کے کورے ہیں کہ اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. نہیں یہ بھی ہماری تاریخ نہیں، یہ بھی ہماری تاریخ نہیں، ٹھیک ہے. چلیں یہ تو ہوگی کچھ ابو مخنف کے حوالے سے باتیں کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلقہ جو مرویات ہیں اس کو پکڑ کے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ یہ ابو مخنف ہے اور وہ ضعیف ہے. آپ خود کون ہیں بات کر رہے ہیں اس طرح سے؟ اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو اس حوالے سے بعض مرویات ان کی قرات کر لیتے ہیں، اور آخر میں پھر انشاءاللہ جو حدیث ہے مسلسل یوم عاشورہ کی اس کی بھی پھر میں قرات کر کے اس کی اجازت میں پھر وہ بھی دے دوں گا ساتھ. تو یہ حدیث ہے، اس کو امام احمد نے، امام حاکم نے، طبرانی وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور کل ہم نے اس حدیث کی املا بھی کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نصف النہار کے وقت میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ تعالی شکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین اور اس کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے. میں اس سے سارا دن جمع کرتا رہا ہوں. بس ہم نے اس دن کا شمار کیا تو راوی کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ٹھیک اسی دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. مزید آگے بڑھنے سے پہلے، اس کی کلام کرنے سے پہلے ایک آخری حوالہ ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں ابو مخنف کے حوالے سے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی تاریخ سے متعلق کہ آپ کا وصال کب ہوا ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے گفتگو کی ہے، تو وہاں پر انہوں نے سارے اقوال جمع کر کے
ابو مخنف کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور بخاری کی رائے کے اوپر وہ بھی، جی ہاں، بخاری کی رائے کے اوپر ابو مخنف کی رائے کو ترجیح دی ہے فتح الباری کے اندر جب یہ تاریخ ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کے معیار کیا تھے، جو لوگ جنہوں نے زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ تاریخ کہاں سے لیتے ہیں اور حدیث کہاں سے لیتے ہیں۔ ایک اہم حوالہ تھا جو بیان کر دیا، بارک اللہ۔ یہ جو حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو آتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا غور کریں ایک لمحے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر ہے یہ تو ویسے بھی پہنچ ہی جانی تھی، کچھ دنوں کے بعد پہنچ جانی تھی۔ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں؟ اور اب جو ہم عقیدے کو مانتے ہیں ذرا سارا اپلائی کرنا یہاں پہ، خواب میں تشریف لا کے باقاعدہ اس حالت میں تشریف لائے ہیں کہ آپ کا جو دست اقدس ہے اس کے اندر ایک شیشی آپ نے پکڑی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کا خون ہے، ان کے اصحاب کا خون ہے، اور جسم آپ کا غبار آلود ہے، بال آپ کے پراگندہ ہیں۔ آپ کو کیا امیج سمجھ آتی ہے اس سے؟ بڑا کلیئر ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، سخت تکلیف کی کیفیت میں ہے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو اس کی تعبیر ہوتی ہے ایک۔ اگر ہم تعبیر کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ کا یہ حال، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یعنی کیونکہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے یہ امت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، بہت سے خوابوں کے اندر یہ امت کے حالات کی طرح نظر آتے ہیں ہمیں، کبھی انسان کے شخصی احوال کی طرح نظر آتے ہیں خواب میں۔ جو لوگ خواب کی تعبیر کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن اس خواب میں اس طرح سے آنا، یہ چیز تو سمجھ آ جاتی ہے کہ امت نے اپنی بربادی مول لے لی ہے یہ کام کر کے۔ ایک دوسرا پراگندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر یہ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے یہ بالکل ایسے جیسے تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کر دیا ہے، بالکل ویسے ہے۔ اور پھر جو اس کا سیاق و سباق ہے اس روایت کا، اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انٹرپریٹ نہیں کیا، بلکہ جب یہ خواب سامنے رکھا تو انہوں نے اس کو لٹرل لیا ہے کہ یہ معاملہ ایسے پیش آیا ہے۔ انہوں نے وہ تاریخ نوٹ کی ہے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ اس دن حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے۔ انہوں نے تعویل نہیں کی کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، انہوں نے اس کو بالکل اس کے ظاہر پر محمول کیا ہے کہ ادھر کیا ہوا ہے معاملہ یہ والا۔ جس دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں عبداللہ بن عباس جیسے صحابی اس حالت میں دیکھیں، اس دن آپ کیسے کوئی خوشی منا سکتے ہیں؟ اس دن آپ کیسے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہم شادیاں بھی کریں گے اس دن؟ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کے مذہب تو دور کی بات ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم حسین کا غم فقط 3 دن تک منائیں گے، جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بالکل واضح ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ذرا وہ بھی کمپیئر کر لینا، جب میلاد کے دن آتے ہیں تو آپ نے وہاں پر ایک خواب پکڑا ہوا ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، جی بخاری کی جو روایت ہے، اس کی انگلیوں سے جو ہے وہ پانی نکل رہا تھا، اور اس سے آپ پھر وہ جو سگرے کبرے ملا کے ایک پورا اپنا میلاد کا ایونٹ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ ایک خواب ہے، وہ بھی ایک صحابی کو ہے، وہ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ یہ بھی ایک خواب ہے اور اس کو آپ سیریس نہیں لیتے، اس سے آپ دین کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، کوئی بات اخذ نہیں کرتے اس سے۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کے کشف سے بھی جو ہے نا وہ فضائل اخذ کریں گے، کشف سے روایتوں کی تصحیح بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، اور یہ جو حدیث ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بالکل اگنورڈ، یہ گویا کہ یہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، بلکہ لاؤ اس کی سند پہ گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ کسی طرح ضعیف ثابت کر کے جان چھڑا لیں، جان چھڑا لیں بس کسی طرح سے، حسین کا نام نہ لینا پڑے۔ اب یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ایک اور روایت ہے، اس کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں،
جسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم امام کا ذکر اپنی کتب ستہ سے کریں گے اور اس کی سپورٹ میں پھر جو دیگر احادیث ہیں وہ لے کر آئیں گے. اس کو ترمذی نے، حاکم نے، طبرانی وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے. جو عبداللہ بن عباس کی جو حدیث تھی وہ صحیح ہے. اب یہ سارے سپورٹیو ہیں کہ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کو بیان کرتی ہیں حضرت سلمہ. تو وہ رو رہی تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، وہ رو رہی تھی. میں نے عرض کیا آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے. سر انور پر اور ریش مبارک مٹی پڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں. اللہ، میں ابھی ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں. اس واقعے میں رک جائیں اور جس طرح ہم استدلال کرتے ہیں ذرا وہ کر لینا استدلال کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ رو رہی ہیں اس مقام کے اوپر. تو کیا، اور یہ بھی جس طرح باقی صحابہ کو اتنا صحابہ نہیں مانتے نا ہم، یعنی باقی صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں صحابی مانتے، اسی طرح ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم باقی ازواج کو تو جو ہے نا وہ ازواج مانتے ہیں اور ایک مقام پہ رکھتے ہیں. ام سلمہ کا ہمارے ہاں ذکر نہیں ملتا، زیادہ کرتے ہی نہیں زیادہ. obvious reasons ہیں اس کی کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر اہل بیت علیہم السلام کی سپورٹ میں ووکل تھیں، وہ بولا کرتی تھیں ان مسائل کو لے کے. جیسے طبرانی وغیرہ دیگر کتابوں کی جو حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو، ایک آپ کے پاس آیا تو شام سے، اور تو آپ نے کہا کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاں گالی دیتا ہے، اللہ معاف کرے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم علی کو گالی نہیں دیتے، صبح شتم نہیں کرتے؟ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ سنا ہے کہ من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. شی واز ووکل اباؤٹ اٹ. ایک تو یہ چیز، اور اس لیے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں ان کی خاص اٹیچمنٹ کی وجہ سے. ان کو پتا ہے کہ یہ چیزوں کو چھپائیں گی نہیں، یہ پہلے بھی بولتی آ رہی ہیں، آگے بولیں گی، انہوں نے بیان کیا ہے اس کے اندر بھی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اسی حال میں دیکھا ہے جس طرح عبداللہ بن عباس نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور سر انور کے اوپر بھی جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی ہے. اس کا معنی فقط یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سخت تکلیف میں ہیں اور بحیثیت امت نے اپنا اس دن بیڑا غرق کر لیا ہے. آج بھی امت کو حیا نہیں ہے جس ایونٹ کے اوپر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی یہ چیز بیان کر رہے ہیں کلیئرلی کہ یہ میرا بیٹا شہید ہے، اور پھر جب وہ شہید ہوئے تو خواب میں آ کے یہ معاملہ وہاں پر پیش آ رہا ہے، اس کے متعلق آپ کہیں کہ وہ خطا پر تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی اس مقام کے اوپر، اور جن کے کلیئر باغی ہونے کے اوپر دلائل ہیں، نص صریح ہے، وہاں آپ کہتے ہیں جی نہیں، ان کو دگنا اجر ملے گا وہاں پر، بلکہ وہ خطا پر بھی نہیں تھے. یہ کیسا سٹینڈرڈ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے تو نفرت ہے اور جنہوں نے گھر والوں کو قتل کیا ہے ان کا دفاع ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں یہ فرمانا دوبارہ سے کہ میں حسین کی شہادت ابھی دیکھ کر آیا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ پورا ایونٹ دیکھا ہے، میرے سامنے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب جو حاضر و ناظر کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو تو دلائل نہیں ملتے، بلکہ یہ حدیث تو اس پوائنٹ پر ہم لے کر آتے ہیں جب انہوں نے مسئلہ حاضر و ناظر ثابت کرنا ہوتا ہے. تو بھائی اس سے بس مسئلہ حاضر و ناظر ہی ثابت ہونا تھا، آپ کی شان شہادیت ہی ثابت ہونی تھی. اس کے علاوہ آپ کا جو فرمانا ہے کہ کربلا کے اندر آپ گئے، اب اس کے علاوہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو دیگر خلافہ، دیگر اصحاب، ان کی جو شہادتیں ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملا کے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ پوسٹر بھی چلا کہ اس کے اندر 2-3 صحابہ کا نام لکھ کر کہتے ہیں، بیچ میں امام حسین کا بھی نام تھا، کہ ان سب کی شہادتیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں حق
کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، باطل کے آگے کبھی نہیں جھکنا چاہیے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ اور واٹ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شہادت پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا، کسی کی شہادت پہ نہیں کیا۔ ایون مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر بھی تھی، اس پر بھی نہیں کیا آپ نے۔ باقیوں کا تو کیا تذکرہ کرنا ہے، صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جو ایونٹ پیش آیا وہاں پر اس کو کسی طرح نیوٹرلائز کر دیں۔ لوگ بس کہیں کہ چلو یہ بھی ایک شہادتوں میں سے بس ایک شہادت ہی تھی نا، اس کا کیا تھا؟ یہ شہادتوں میں سے کوئی عام شہادت تھی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں اور اس حال میں تشریف لائیں؟ عجیب۔ مزید روایات کو پڑھتے ہیں، یہ شہر بن حوشب کی روایت ہے، اس کو نقل کرتے ہیں، اس کو ابن ساکر وغیرہ نے اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس تھا، فرمایا ہم نے ایک آواز سنی، میں آواز کی سمت بڑھا یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کے پاس آ پہنچا تو آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے مزید فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کر دیا ہے؟ نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں یا فرمایا کہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں اور ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کی بات کو سن کے ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جن کے دلوں میں ایمان تھا نا، ان کا ریاکشن یہ تھا، ان پہ ایک آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ اور جن کے دلوں میں آج تک ایمان نہیں ہے وہ آج بھی یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایسا ننگا کر دیا ہے یزیدیت کو کہ یزیدی اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں یزیدی ہوں، ایسا ننگا کر دیا ہے۔ اور وہ یہ کہنا پسند کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ یہ ایک عجیب شان ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر اسی طرح کی ایک اور روایت ابن ابی الدنیا نے بھی نقل کی ہے، اور اس کے اندر وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو خواب تھا اس کی تھوڑی ایکسٹینشن اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ جو ہے وہ ابن ابی دنیا کی جو کتاب المنامات ہے اس میں ہے، پھر ابن ساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ علی بن زید بن جدعان اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا بخدا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا ابن عباس ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کے پاس خون کی ایک شیشی بھی تھی، اور آپ نے فرمایا ہے وہ نہیں جانتے کہ جو میری امت نے میرے بعد کیا ہے انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے اللہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ سنیے، میں اسے اللہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن انہوں نے یہ فرمایا تھا وہ دن اور وہ گھڑی لکھ لی گئی، پھر 24 دن ہی گزرے تھے کہ انہیں مدینہ منورہ میں یہ خبر آ گئی کہ اس روز اور اسی گھڑی میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ اس واقعے کی تائید جو ہے وہ علامہ ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ کہ غم کی وہ کیفیت تھی کہ جو برداشت سے باہر تھی، اور اب یہاں پر کوئی ابو مخنف سے روایت نہیں آ رہی آپ کی، یہ حدیث کی کتب ہیں جہاں سے روایتیں آ رہی ہیں، یہ بس تاریخ کے قصے ہیں، یہ کیا کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ان سب باتوں کو۔ اس کے بعد جو معاملات پیش آئے وہ بخاری میں بھی لکھے ہوئے۔ اب بخاری کی حدیث کو ریڈ کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل فی تست فجعل ینکت وقال فی حسنہ شیئا فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالبسمہ۔ بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ چھڑی سے اس کو مارنے لگا، ٹچ کرنے لگا، اور آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کرنے لگا، حسن و جمال پر نکتہ چینی کرنے لگا۔ یہ جو بغض تھا نا، اس طرح کی حرکتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ بس ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہماری خلافت کو، جو ہم نے یہ جو 2 ٹکے کی بادشاہت اپنی بنا رکھی ہے اور
اوپر اپنے باپ دادے سے وراثت میں جو لی ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دے گا. یہ خاندانی دشمنی ہے جو ان کو بدر سے کھا رہی تھی، احد سے کھا رہی تھی، کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے. ورنہ کون کرتا ہے اس طرح؟ تو فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ حرکت دیکھی نا اس کی، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، یعنی تم ان کے فیچرز کے اوپر، ان کے حسن و جمال کے اوپر گفتگو کر رہے ہو اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اتنی حیا نہیں تھی ان لوگوں کو، اتنی حیا نہیں تھی. اور ایک روایت کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ، اس میں پھر اشعار وغیرہ کا بھی تذکرہ آتا ہے جو اس باب میں بیان کیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. ایک اور روایت ہے، اس کو لیث نے نقل کیا ہے اور یہ طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قید ہونے سے جب انکار کیا تو انہوں نے، یعنی یزیدی لشکر نے آپ کے ساتھ قتال کیا اور آپ کو شہید کر دیا. اور آپ کے دونوں بیٹوں اور آپ کے ان ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا جو آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر قتال کیا ایسی جگہ پر جس سے یہاں پر ایک نام آتا ہے، تف کا مقام آتا ہے، توئیں اور فا، تف کہتے ہیں. پھر حضرت علی بن حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ، اس کو سکینہ علیہ السلام سکینہ ہے، سکینہ، سکینہ بنت حسین علیہ السلام کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور حضرت علی بن حسین علیہ السلام اس وقت بالغ لڑکے تھے، اور ابن زیاد نے ان سب کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیجا. اس نے حضرت سکینہ کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں اس کے تخت کے پیچھے رکھا جائے، اس کے تخت کے پیچھے رکھا جائے، تاکہ یہ اپنے بابا کا سر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا سر نہ دیکھ سکیں. امام علی بن حسین زنجیروں میں تھے، زین العابدین کی بات ہو رہی ہے علیہ السلام. تو اس نے امام حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھا اور آپ کے دندان مبارک پر ضرب لگائی. ضرب لگا کر اس نے آگے سے یہ شعر پڑھا، اور شعر کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑتے ہیں جو ہمیں محبوب ہیں جبکہ وہ نافرمان اور ظالم ہو چکے تھے. جی ہاں، یہ حسین کے اوپر شعر پڑھا. اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور آیت مبارکہ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، اس سے قبل ہم سے پیدا کریں وہ موجود ہوتی ہے. بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے. یعنی حد ہے اہل بیت علیہم السلام کے صبر کی. یعنی عشق کی جو انتہا دیکھنی ہے نا، وہ حسین اور ان کے اصحاب میں دیکھو. اس مقام پر جب عقلیں بندے کی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور لوگ الٹا اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک گھر میں اگر اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوسانیہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے، خدا کے اوپر تانے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ خدا تو نے یہ کیا کیا ہے. کیا سب کا پورا خاندان سامنے ہے، بھائی بہن سب کے معاملات، کزن سارے ہیں سامنے، نظر آ رہا ہے ادھر کیا ہوا ہے. اور جب مصیبت کی بات ہوئی تو سیدھا اللہ کی طرف دھیان گیا اور اس کے اوپر اپنی رضا کا اظہار کیا. عجیب لوگ ہیں. تو جب یہ پڑھا تو یزید پر یہ بات جو تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی، یہ بڑی سخت اس کو لگی. تو اس نے ایک اور شعر پڑھا. جبکہ امام علی بن حسین نے کتاب اللہ سے آیت پڑھی تو یزید نے بھی ایک آیت پڑھی، اور یزید نے جو آیت پڑھی، اب آپ اس کو اپنا مجتہد بنا لینا. وہ کہتا ہے، وہ جو اس نے دوسری آیت پڑھ کے کہ بل بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ جو ہے نا جواب دیا ہے کہ یہ ان کی بد عمالیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت پہنچی ہے. حالانکہ بہت سی کوتاہیاں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے زوم میں وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جہاں پر جس طرح ہمارے نہیں ابھی لگے ہوئے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور اپنا انہوں نے ایک مسلک بنا رکھا ہے، اس کا دفاع کر رہے ہیں. یزید نے کہا اچھا
جب اس کے اوپر اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ ہمیں اس حال میں دیکھتے کہ ہمارے گلوں میں توق پڑے ہیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ ہمیں توق سے نجات دے دیں۔ یزید نے کہا آپ نے سچ کہا، پھر ہم نے توق اتار دی۔ آپ نے فرمایا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے تو آپ یقیناً پسند فرماتے کہ ہمیں باہم قریب کر دیتے۔ یزید نے کہا آپ نے سچ کہا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ، سیدہ سکینہ اپنی گردنیں اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور تھا اس کو دیکھنے لگی، اور یزید اپنی مجلس میں اپنی گردن کو اٹھانے لگا تاکہ وہ ان سے ان کے بابا کا سر چھپائے۔ یہ الفاظ نے روایت کی۔ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا سامان سفر تیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا اور انہیں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کو طبرانی نے اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے اس روایت کو۔ اب ہمارے ہاں ایسے کچھ بدبخت ہیں کہ وہ اس سب ایونٹ کے بعد بھی جس سے کہ نہیں دیکھیں نا یزید کتنے اچھے احسن طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس کی تو نیت ہی بڑی اچھی تھی۔ آپ یزید سمیت اور اس کی نیت سمیت جہنم میں جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو یہ تکلیفیں دیکھ کے ابھی بھی آپ کو نیت کی سوجی ہوئی ہے اس مقام کے اوپر؟ نیت کے معاملات، اجتہاد کے معاملات، اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کا اجتہاد ہے کہ بھئی مجتہد ہوں لہذا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اندر کوئی ویلیو ورتھ نہ ہوتی، اگر وہ باطل پر ہوتے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ یہ خبر دیتے کہ یہ میرا بچہ شہید ہے۔ آج اب فرما رہے ہیں، بار بار خبر دے دی اس چیز کی کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، یہ میرا بیٹا شہید ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں اس کی خبر دے دی، وصال فرما جانے کے بعد یعنی شہید ہونے کے اوپر جب خواب میں جو معاملات ہیں، یہ ساری انڈیکیشن ہے کہ جو ہم لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے نا کہ یہ اجتہاد خطائی اور اجتہاد یہ اجتہاد، آپ اپنے اس اجتہاد سمیت جہنم میں جائیں۔ اور اگر یزید سے محبت ہے تو یہ ایکسپیکٹ کر لیں، کیونکہ انت مع من احببت، آپ اسی کے ساتھ ہیں بھائی، اس سے آپ کو محبت ہے۔ تو جس طرح کربلا کا جو ایونٹ اس طرح سے پیش آیا اور جو وہاں پر مصائب پیش آئے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ بولتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ کاش پہ اس زمانے میں ہوتا، اگر تم اس زمانے میں ہوتے، تم حسین کے ساتھ، تمہیں کیا پتہ تم شامل ہوتے نہ ہوتے، کہیں تم یزید کے ساتھ ہی نہ کھڑے ہوتے، ایک الگ آفت تمہارے اوپر جو ہے نا وہ پڑ جاتی۔ اب جب وقت گزر گیا، اب وقت ہے، اب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں حسین کے ساتھ ہوں، میں اس مقصد کے ساتھ ہوں، اب ہمارے ہاں پھر اس چیز کو لے کر دو ویوز نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی وہ کس مقصد سے تھی، کیا وہ جنگ کی نیت سے نکلے تھے یا وہ اصلاح کی نیت سے نکلے تھے؟ اور یقینی طور پہ اگر جنگ اگر مان بھی لی جائے تو وہ اصلاح کی نیت سے ہی وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، کیا یہ خروج تھا، یہ معاملہ کچھ اور تھا؟ اس کے اوپر ڈفرینٹ ویوز جو ہے نا وہ ہمیں بہرحال نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات تو کنفرم تھی کہ جو کچھ بھی تھا آپ ایک فاجر، ظالم اور بدبخت حکومت کے خلاف اٹھے ہیں اور آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ کام تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور پوری یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی حکومت تھی ان لوگوں کی، اور بڑے بڑے صحابہ آپ جن کے نام لیتے ہیں کہ وہ سارے وہ موجود تھے جن کی آپ بڑی اہمیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں حسین کے مقابلے میں ان کی یہ اوپینین تھی، آپ یہ اوپینین مان لیں۔ یزید کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، سب ٹھیک تھا۔ ایک حسین جو تھا اس کے پیچھے یزید کو پریشانی لگی ہوئی تھی، ایک حسین کے پیچھے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ اگر ان سے انہوں نے اگر بیعت نہ کی تو تخت جو ہے نا بس یہ ہلا ہی رہے گا۔ اس نے جو کرنا تھا سو کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شان دیکھیں، وہ ایک یزید اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں تھا، آپ ایک یزید کی بجائے تا قیامت آنے والے یزیدوں کو پھندا ڈال گئے ہیں۔ وہ ایک یزید سوچا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، اب ہر دور کا یزید جو ہے اس کو یہ ٹینشن ہوتی کہ حسین نہ کہیں پیدا ہو جائے، کہیں پہ حسین نہ کہیں پر آ جائے۔ اسی حسینی سوچ کو دبانے کے لیے مارکیٹ میں پیسہ بھی ڈالا جاتا ہے، مسجدوں میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، تاکہ جو اینٹی حسین آئیڈیالوجی ہے یہ پروموٹ کی جائے، مدارس کے جو ہے نا وہ اس میں ڈالی جاتی ہے، نصاب میں ڈالی جاتی ہے، اسپیچز میں
جو خطبہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو باغیوں کی جو تھاٹ ہے اس کے اوپر پردہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ جو حسینی تھاٹ ہے یہ پروموٹ نہ ہو سکے، کہیں سے یہ پروموٹ نہ ہو سکے۔ اور ہمارے بر صغیر میں تو بڑے کم ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے واقعتاً اس کے اوپر کھل کے بیان کیا ہے۔ بالکل ریسنٹ جو علماء ہیں ان میں سننے والے مولانا اسحاق مدنی علیہ الرحمہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ نور نازل فرمائے، کیا مجاہد آدمی تھا، حق ادا کیا اس آدمی نے۔ جو آدمی ان مسائل خلافت اور ملوکیت کے مسائل میں کلیئرٹی چاہتا ہے اسے چاہیے وہ مولانا اسحاق کو سنیں، بار بار سنیں فل کلیئرٹی کے ساتھ۔ اس آدمی نے نہیں دیکھا کہ کیا مسلک ہے اور کیا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے دین کے لیے اس نے صحیح معنی میں حسینیت کی آواز کو بلند کیا ہے، اس کنسپٹ کو کلیریفائی کیا ہے علم کی زبان میں ان جاہلوں کی طرح بدتمیزی سے گفتگو نہیں کی، گالیاں نہیں نکالی۔ گالیاں نکالنا تو وہ دوسروں کا کام، علی والے نہیں کرتے اس طرح کے کام، ہمارے پاس علم ہے، دلائل ہیں، we are enough with this، ہم گالیاں نہیں نکالتے۔ اس سے پہلے مشائخ میں سے حضرت محدث ہزاروی پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، بہت اس کے اوپر بات جو ہے نا وہ کی ہے، اس مسئلے کے اوپر اس کو اجاگر کیا ہے۔ تو بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اس کے اوپر آواز کو بلند کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں مزید تو شیخ الاسلام ہے علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی فکر کو بہت ہی احسن انداز میں پروموٹ کیا ہے، کتب لکھی ہیں، اور بات وہی ہے، علی والے گالی نہیں دیتے بھائی، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ اکثر، ہم ہر ایک کے بارے میں نہیں بولتے، ایکسیپشنز اور آلویز دیئر، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اسی سسٹم سے اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں، لیکن جب ایک لو کلاس کا آدمی جس کے گھر والے اس کو اس لیے مدرسے میں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے نکما تھا، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے نکما تھا، اس لیے اس کو مدرسے میں ڈال دو، تو ایسا آدمی جب پڑھ کے نکلے گا تو وہ یزید ہی کرے گا نا، یا ابو یزید کرے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو علی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ علی کرنا حلالیوں کا، غیرت مند لوگوں کا کام ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے ہمیں جو تانے دینے دیتے پھرے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد آپ کو میں ایک قطعے کے اندر میں بیان کرتا ہوں کہ اے طالب حق اگر تو سمجھ لے ایک راز حق سے کرتا ہوں آگاہ، یہ فقیر نے خود لکھا ہے، یہ اے طالب حق اگر تو سمجھ لے ایک راز حق سے کرتا ہوں آگاہ، اس راز حق سے وحشت زدہ ہیں جاگیردار و تاج و شہنشاہ، اس راز حق سے وحشت زدہ ہیں جاگیردار و تاج و شہنشاہ، پیغام شبیر ماتم نہ زنجیر، پیغام شبیر ماتم نہ زنجیر، پیغام حیدر گدی نہ درگاہ، پیغام شبیر ماتم نہ زنجیر، پیغام حیدر گدی نہ درگاہ، صفین و کربل کا ہے یہ حاصل، صفین و کربل کا ہے یہ حاصل، الملک للہ الملک للہ، یعنی حاصل فقط یہ ہے ساری بات کا، جو جنگ امام علی علیہ السلام سے لے کے بعد تک جتنے ائمہ زید تک کو لیتے آئے، بیچ میں آپ کے نفس زکیہ کو بھی بیچ میں لے آئے، صرف ایک بات تھی کہ کوئی انسان نہیں کہے گا کہ میرا رول ہے زمین کے اوپر، بالکل نہیں۔ خلافت ہم صرف خلیفہ ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رولز کے اوپر ہم رول کر سکتے ہیں، اس کو ہم خلافت راشدہ بولتے ہیں، جو ختم ہو گئی تھی امام حسن علیہ السلام کے بعد، اور اس کے بعد پھر ملوک آئے، اور ایک خلافت میں ملوکیت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کا ہے، میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈیل کروں گا، اور اگر نہیں چل رہا تو مجھے پکڑ کے کھینچ دو اور مجھے لاؤ واپس اس راستے کے اوپر جو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اور جو ملوکیت ہے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، ہم جہاں چاہیں گے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، لوگوں کو کھلے انعام بھی دیں گے، جس کا چاہیں گے نسب بھی بدلیں گے، جس سے چاہیں گے ہم بغاوت بھی کریں گے، مال فیمس جس کو چاہیں گے ہم دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم روک لیں گے۔ یہ بنیادی اس سوچ میں فرق ہے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اس دن یزید کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے، مجلسیں پڑھتے بیٹھ کے، اور جو ہے وہ ختم دلا لیا کرتے بیٹھ کے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ 5 نمازیں اونچی آمین کے ساتھ رفع الدین کرتے، ہاتھ کھولتے، ہاتھ ایسے کر کے پڑھتے، بلکہ ہاتھ یہاں باندھ لیتے، یزید کو کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس کو مسئلہ فقط یہ تھا کہ اس آدمی نے اٹھ جانا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے، اس کے نفاذ کے اوپر اس نے اٹھ جانا ہے،
اور آج ہمیں یہ سوچ پڑھا دی گئی کہ بس ان کو یہیں تک رکھو، ان کو الجھا دو، رفع الیدین میں الجھا دو، ان کو بتا دو کہ سب سے ضروری مسئلہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہے اونچی نیچی آمین سب سے، بلکہ اس سے بھی آگے چلیں، امامے کا شملہ کہاں پر ہونا چاہیے، یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، حسین کی طرف نہیں آنے دینا ان کو، اس پاس سے آگے تو بچنا کھ نہیں کسی سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے۔ امام حسین علیہ السلام فتنہ پرور آدمی نہیں تھے، وہ فتنہ اٹھانے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ بعض مرویات میں ملتا، آپ نے فرمایا کہ میں مدینے سے میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اس جگہ کی، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے بیعت لینے کے لیے اس جگہ کی بھی بے حرمتی کرے گا، اس جگہ کی بے حرمتی کرے گا۔ اب اس کے اوپر بھی حوالے لے کر آتے ہیں بھئی وہ لوگ کہ وہ فلاں صحابی تھے، انہوں نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، وہ ان کو مبارک ہو، وہ ان کو مبارک ہو، وہ ان کا عمل تھا۔ حسین بھی صحابی ہے اور اتنا ہی صحابی ہے، بلکہ وہ اہل البیت بھی ہے، اس کے متعلق بشارتیں بھی ہیں، اور وہ اپنے منزل پہ بالکل کلیئر ہے، اس نے بیعت نہیں کی۔ وہ جو راہ تھی جنہوں نے بیعت کر لی، وہ ایک رخصت کی راہ تھی، چھٹی تھی، رخصت تھی جو دے دی، اختیار کر لی، ٹھیک ہے، حالت اضطرار تھی، پھنسے ہوئے تھے سارے، گردنیں کٹوانے کا شوق نہیں تھا کسی کو، انہوں نے کر لی، اور یہاں پر عزیمت تھی۔ حسین نے کہا اب جاتا ہے سب تو جائے، اللہ کا دین اس کے لیے آواز اب اٹھ کے رہے گی، اور حسین تا قیامت آنے والے ظالموں کے گلے کا پھندا ہے۔ جب تک یہ حسین علیہ السلام کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، یہ لوگ ظالم کبھی بھی دنیا میں جو ہے یہ خاموشی سکون سے سو نہیں سکتے۔ اب وہ ظالم، اب صرف حکومت کی بات نہیں ہو رہی اس کے اندر، یہ جتنے جہلا ہیں نواسب یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ہر وہ بندہ جو دین کے نام پہ فتنہ پھیلاتا ہے وہ یزیدی ہے، پیور یزیدی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اثنا عشری کہے، زیدی کہے، بریلوی کہے، دیوبندی، واٹ ایور یو وانٹ ٹو نیم اٹ، یو نیم اٹ، آپ اپنی اصل میں یزیدی ہیں۔ جبکہ حسن اور حسین علیہ السلام، ان کی آپ پوری سیرت کا کردار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی، بالکل بھی یہ چیز نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم اپنی مجلس کو مزید آگے رکھیں گے اور کچھ اور احادیث کو بھی لے کر آئیں گے آگے کی نشستوں کے اندر۔ آج چونکہ ابھی عاشورہ کا دن ہے تو آخر میں بس ایک روایت جو مسلسل بھی یوم عاشورہ ہے میں وہ روایت کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کو بھی ہم برقرار رکھیں۔ اور اس حوالے سے میں چند ایک اور چیزیں بھی میں بیان کرنا چاہوں گا جو عاشورہ کے دن کے حوالے سے ہمیں آتی ہیں، کہ عاشورہ کے روز روزہ رکھنے کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ ہمارے نزدیک بہت سی احادیث ہیں جو اس کے مستحب ہونے کی طرف دلالت کرتی ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں معاملہ یہ ہے، خاص طور پہ جو اثنا عشریہ ہیں ان کے ہاں اس معاملے میں سختی پائی جاتی ہے، اور ان کے ہاں یہ اقوال ملتے ہیں کہ یہ مرویات، یعنی ایسے اقوال ملتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، سخت مکروہ ہے ان کے دن، ان کے نزدیک۔ البتہ بعض محققین ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرویات ضعیف ہیں، اور زیدیوں میں سے بہت سے علماء ہیں جو اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ تو اس کے اندر کہیں پر بھی جو شخص روزہ رکھتا ہے نا، کہیں پر بھی خوشی کا پہلو نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا یہ خوشی کے طور پہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ میں خوشی کے طور پہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ واٹ اف میں تمہیں کہوں کہ میں کربلا والوں کو امیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی امیٹیشن سے کچھ ہلکا سا ایک بوند فیض لینے کے لیے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھتا ہوں، دین واٹ؟ پورا دن میں بھوکا پیاسا رہوں گا اس چیز کے لیے اور ان کو یاد کروں گا۔ اس میں اب کیا یہ حرام ہے میرے لیے؟ یہ عمل حرام ہے؟ اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے دوست ماشاءاللہ موجود ہیں، اہل تشیع بھی موجود ہیں ہماری اس مجلس کے اندر، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ if I go with this intention، میں تو رکھتا اسی نیت سے ہوں نا کہ اہل کربلا کی جو ہے وہ امیٹیشن کرنی ہے، ان کو پیاس ہے، ان کو کھانے پینے کو نہیں کچھ ملا، I want to be like that، اور ان کے تصور میں پورا دن گزاروں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ خوشی منانا اس دن منع ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بس ہوا میں اڑی اڑی بات کر دی ہے، نہیں، صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا دن، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ یہودی عید کا دن بناتے ہیں، تم ان کی مخالفت کیا کرو، اس لیے تو آپ کو روزے کا حکم دیا، 2 دن روزے رکھا کرو ان کے ساتھ۔ وہ اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے جو لوگ، وہ جو ایک حدیث ہے جو ہمارے نزدیک بالکل صحیح، میں بتاتا ہوں کہ شیخ احمد غماری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، شیخ ممدوح کے مطابق یہ حدیث حسن ہے، اور بھی دیگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، میں خود اس روایت کو صحیح مانتا ہوں۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر توسع کرتا ہے، یعنی کھل کر خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں پورا سال برکت دیتا ہے۔ میں اس روایت کو صحیح مانتا ہوں۔ مینی پیپل سے کہ اس کے اندر یہ تو جو ہے نا اس کو نواسب نے گڑھا ہے، نہیں یو نیڈ اسٹاپ ہیئر، اس میں توسع کی بات ہو رہی ہے، خوشی کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر میں امام حسین علیہ السلام کی نیاز کرتا ہوں، ان کے نام پر میں گھر پر کھانا بناتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، قرآن خوانی کروا کے ایک بڑا سا میں لنگر بناتا ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ توسع کی ایک فارم ہے بھائی۔ آپ سبیل لگاتے ہیں ہمارے امام حسین علیہ السلام اہل کربلا کی، یہ توسع کی ایک فارم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو توسع کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس دن جو ہے وہ شادیاں کریں، خوشیاں کریں اور اس کو یوم العید بنا کے بیٹھ جائیں۔ وہ بتا دیا بھائی صحیح مسلم کے مطابق، اوکے، صحیح مسلم کے مطابق، صحیح مسلم کے مطابق اس دن عید کا دن آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، فائن۔ اچھا ایک سوال آیا نا کہ حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر توسع کرتا ہے، ہاں تو گھر والوں کے اوپر توسع کرتا ہے نا، کھانے کی بات کی نا کہ کھانا آپ گھر والوں کے لیے بنا رہے ہو، سب گھر والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیگر لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہو، تو اللہ پاک اس کے نتیجے سے، اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں عطا کرے گا۔ اس میں کہیں پر بھی وہ خوشی کا فیکٹر نہیں ہے کہ آپ خوشی میں اور سیلیبریشن میں، نعوذ باللہ، وہ کوئی ایسا کوئی یزیدی بدبختی ہوگی جو خوشی کے اندر یہ کام کرے گا۔ ہاں اس دن بڑے بڑے عمامے پہننا اور جو ہے نا وہ پھر سرمے لگانا اور اکتحال کے اوپر مختلف مرویات کو لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، مبارک ایک دوسرے کو دینا، یہ تو پیور خارجیوں ناسبیوں والا عمل ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو توسع کا آپ کو جو معنی آپ کو میں نے بتایا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ اس کا معنی ہمیں جو ہے نا وہ کیا نظر آتا ہے، اوکے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہاؤ ڈو پیپل اسپیسیفائی دا میننگ آف توسع ایز اے لگژریس فوڈ۔ دیکھیں توسع کے اندر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے نا، آپ اپنے گھر والوں پہ کوئی بھی چیز خرچ کرو، وہ اس کے اندر انسان کی جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق، اس لیے جو توسع والا معاملہ ہے جسٹ نو دیٹ کہ یہ اس کی ایک لمٹ ہے، اور اس کو اگر آپ کراس کر دیں، توسع کا مطلب عید نہیں ہے، ایز سمپل ایز دیٹ کہ آپ اس کے اندر عید کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن کسی کو بھی یہ نہیں ہوتا سوائے جو ہے وہ چند ایک جو ایک ناسبی ٹولہ ہے ہمارے اندر کہ وہ کچھ سیلیبریشن کرے گا، نہیں، یہ بڑا تکلیف کا دن ہوتا ہے، بڑا تکلیف کا دن ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اپنے گھروں میں کس طرح کے معاملات ہیں۔ اور ایون کہ پاکستان کے اندر تو مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں جب محرم کے دن آتے تھے نا، پی ٹی وی کے اوپر ایک ہی چینل چلتا تھا ہمارا، ہر قسم کے جو میلوڈی ٹیونز ہوتی تھی یہ بند ہو جایا کرتی تھی، بالکل بند، ایڈز کے اندر جو تھی وہ چیزیں نہیں چلا کرتی تھی، اور پورا جو 10 دن خاص طور پر بڑا اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب تو بس سب ختم ہو گیا ہوا ہے، بے ادبی کا دور آ چکا ہوا ہے، حیا ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اہل السنہ ہیں، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے، میں بچپن میں اپنی خالہ کے گھر پہ تھا، چھوٹا تھا میں، ان چیزوں کا ظاہری بات ہے مجھے پتہ نہیں تھا، شاید میں 3 کلاس میں ہوں گا، 2 کلاس میں ہوں گا، مجھے وہ جملہ ان کا یاد ہے، میں نے ان سے پانی مانگا تو وہ پانی انہوں نے جو ہے وہ مجھے تھوڑا پانی جو ہے نا وہ مجھے انہوں نے دیا، سم تھنگ لائک دیٹ، ایسا کچھ واقعہ پیش آیا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں اور پی سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ محرم کے دن چل رہے ہیں، یہ محرم کے دن چل رہے ہیں۔ اور یہاں تک ان کا مجھے یہ جملہ یاد ہے کہ وہ کسی کو پانی ویسٹ نہیں کرنے دیتی تھی ان دنوں کے اندر، وہ بولتی تھی کہ نہیں زیادہ نہانا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، محرم کے دن چل رہے ہیں۔ اس لیول کی حیا تھی یار لوگوں کے اندر، اس لیول کی حیا تھی۔ جب بڑوں میں اس طرح کی حیا جب ہوتی ہے تو پھر ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں جو پھر آگے ان سب چیزوں کو اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث مسلسل بھی یوم عاشورہ، اس کی جو ہے نا بس آپ کو سند سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث اپنے تسلسل کے ساتھ فقیر نے مختلف مشائخ سے سنی ہے، جس میں آج میں شیخ احمد معبد عبد الکریم، ان کی سند سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ شیخ احمد معبد عبد الکریم اس کو بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا الشیخ محمد یاسین الفدانی، محمد یاسین فدانی کی سند سے بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا به الشیخ عمر بن حمدان المحرسی فی یوم عاشورہ، اور یہ تسلسل پیچھے سے لگاتار چلتا آ رہا ہے، یعنی شیخ احمد معبد عبد الکریم سے بھی یوم عاشورہ کو ہی سنی ہے، انہوں نے محمد یاسین الفدانی سے بھی یوم عاشورہ کو ہی سنی ہے، یہ تسلسل اوپر تک ہے۔ اخبرنا به الشیخ عمر بن حمدان المحرسی فی یوم عاشورہ قال حدثنی السید علی بن ظاہر البتری المدنی فی یوم عاشورہ قال اخبرنی احمد بن منت اللہ الازہری فی یوم عاشورہ قال اخبرنی بن محمد الامیر الکبیر فی یوم عاشورہ۔ اللہ قال اخبرنی الشہاب احمد الجوہری فی یوم عاشورہ قال اخبرنی عبداللہ بن سالم البصری فی یوم عاشورہ قال اخبرنی الشمس محمد بن علاء البابلی فی یوم عاشورہ
قال اخبرنا سالم بن محمد السنہوری فی یوم عاشوراء قال سمعت النجم احمد الغیث محمد بن احمد الغیثی فی یوم عاشوراء يحدث عن امین الدین محمد بن ابی الجود بن احمد بن عیسیٰ بن النجار امام جامع فی یوم عاشوراء قال اخبرنا الفخر محمد بن محمد السیوطی بقراءة الحافظ عثمان الدیمی یوم عاشوراء عن ابی الفرج ابن الشحنہ یوم عاشوراء عن ابی الحسن علی بن اسماعیل بن قریش عن الحافظ زکی الدین عبد العظیم بن المنذری عن ابی حفص عمر بن تبرزد عن ابی بکر محمد عبد الباقی بن محمد الانصاری عن ابی محمد الحسن بن علی الجوہری عن ابی الحسن علی بن محمد بن احمد بن کیسان عن ابی یوسف القاضی عن ابی الربیع عن حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن عبداللہ بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبحان اللہ، یہاں سے حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلها، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی میں امید کرتا ہوں، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ایک سال جو پچھلے انسان کے گزرا ہے اس کے اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قال الامیر، اس کی سند میں جو الامیر الکبیر ہیں ان کی اپنی سطح بھی موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال کل واحد من الروات سمعته فی عاشوراء، سارے جو روات ہیں انہوں نے اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو عاشوراء کے دن اس روایت کو سنا ہے۔ ہاں، اس کا جو تسلسل ہے یوم عاشوراء کا، اس کا جو تسلسل ہے وہ ابو الفرج ابن شحنہ تک ہے۔ جب آپ اس کی اگر آپ دیکھیں گے جو شیخ محمد یاسین الفدانی کی یہ روایت نیٹ پر یہ موجود ہے، آپ کو ایزیلی مل جائے گی، آپ لکھیں مسلسل بیوم عاشوراء، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کے اندر جو تسلسل ہے وہ فقط اس راوی تک ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ ابو یوسف القاضی تک کا جو ہے، یعنی ابن طیب جو قاضی ہیں ان تک یہ تسلسل ہے کہ یہ روایت یوم عاشوراء کی ہے۔ اس کے بعد یہ تسلسل، اس کے اوپر راویوں میں یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مرویات اور بھی ملتی ہیں۔ تو آپ سب کو میں اس کو روایت کرنے کی، بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ کی محبت میں اور آپ کے مقصد کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں بہت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔